अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूँ शुमाइला नवाज़, आपकी होस्ट। और नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और पानी भी इन नेमतों में से एक है। अगर यही पानी बिफर जाए तो फिर ये तूफ़ान बन जाता है और बाइपर जो है एक बड़ी मिसाल है इसकी। दूसरी जानिब अगर हम सियासी तौर पर कुछ देखें तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुका है। इस्तीफ़ों और तबादलों का जो सिलसिला है वो जारी है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आज़म साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, जबकि नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के हवाले से कुछ खबरें हैं। इलेक्शन से पहले अगर उनकी आमद होती है तो सूरत हाल क्या बनेगी, इस पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जबकि अहम मुलाकातें भी हुई हैं, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ तबादला ख्याल किया गया है मुख्तलिफ चीज़ों पर। चेयरमैन PCB पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफात की कुछ खबरें हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में हैं और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो लंदन रवाना हो चुके हैं। लंदन प्लान भी मुतवक्के है। और एक और अहम खबर के इस्तेहकाम पार्टी तो बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के इस्तेहकाम का क्या, वो कब आएगा? इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम अहमद आवान साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और जबकि यासीन आज़ाद साहब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, ये ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडियोज़ में आप आए। पहले मैं बात करना चाहूँगी नईम अहमद आवान साहब आपसे, कैसे देखते हैं आप सियासी दर्जा हरारत उरूज पर जा रहा है और जो इस्तीफ़ों और तबादलों की जो खबरें हैं वो आ रही हैं? तारिक मलिक साहब ने इस्तीफ़ा दिया, करप्शन का इल्ज़ाम है, और वज़ीर आज़म साहब ने मंजूर कर लिया। कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह, ये जमहूरियत का एक हुस्न है कि ये रवायात हैं कि हर 6 महीने बाद जो है वो यहाँ की सियासत पाकिस्तान की जो है वो रुख चेंज करती है। लेकिन इस दफ़ा 3.5 साल बाद जो है सियासत का रुख चेंज हुआ और वो लोग जो सिलेक्टेड थे और जो ये एक नारा लगा के आए थे कि सुनामी आएगा और सुनामी मेरा ख्याल है हम सबको ही भागे ले जाएगा, फिर इस कौम ने देखा वो सुनामी का पानी पाकिस्तान से ना कीमती जो है वो लोटे इकट्ठे किए, सारे लोटे एक जमात में गए और सुनामी आया और मुल्क का जो सत्यानाश किया और सत्यानाश करके जो हाल किया मुल्क का, वो मुल्क के जो इस कौम के सामने है। दूसरी बात ये रही कि इस्तीफ़ा बिल्कुल करप्शन का इल्ज़ाम था मलिक साहब के ऊपर, जिसके ऊपर जो है इसकी हमारा जो डिपार्टमेंट है जो इन सारे सर्कल को देखता है और उसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने आप को जस्टिफाई करें या दूसरा ऑप्शन ये कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएं। ये अच्छी रवायत है कि उन्होंने बेहतर ये समझा कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए और इस्तीफ़ा देने के बाद इस्तीफ़ा कबूल भी जो है वो कर लिया। अब इसके लिए और बेटर जो है देखेंगे कि DG हमारे पास कौन है नादरा कि जो इस सारे निज़ाम को संभाले। लेकिन इनकी जो काविशें जो इस दरमियान इन्होंने वर्क किया अपना जो है वो उन्होंने जो काम किए, मैं समझता ही हूँ कि हमें सराहना चाहिए इन कामों को। इल्ज़ामात लगते हैं, देखें उस मुल्क के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि मैं आप इल्ज़ाम लगाऊँ आपने चोरी किए तो मैंने साबित करना है। अब उन पर इल्ज़ाम लगाए, अगर हम साबित नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, वो रोल बैक हो जाएंगे, और अगर साबित हो जाता है तो वो लाजमी सी बात है जो एक आइन इजाज़त देता है, जो कवानीन इजाज़त देते हैं, तो आइनी तौर पर फिर उनको जो हम कर सकते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है वो करेगी। अभी तो एक लंबा प्रोसीजर होगा ना, अभी तो इल्ज़ाम लगा है, अभी तो तहकीकात का अमल होगा और फिर इसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे सामने आ जाएंगी। मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, अगर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आ जाते हैं, उनकी आमद हो जाती है पाकिस्तान, तो कैसे सूरत हाल बनती देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस बात की डिमांड करती है कि मैच्योर किस्म के सियासतदान जो हैं वो फील्ड में हों। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकला है, मगर स्टिल 2 किस्म के क्राइसिस का सामना उसे है। जो सानिया 9 मई हुआ था ये बड़ा गैर मामूली है, बड़ा दिलदोज है, बड़ा तकलीफदेह है, इसने पूरी कौम को हिला के रख दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। सेकेंडली जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो लिंगर ऑन करता चला जा रहा है। लेकिन अभी जो हालिया बजट आया है उसमें वज़ीर ख़जाना का पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो उनका तो कहना ये है कि ये इलेक्शन से ज़्यादा तरक्याती बजट है। लेकिन एक बात डेफिनेट है कि इस इत्तेहादी हुकूमत का तमाम तर ज़ोर और तवज्जो जो थी वो एक ही थी, और वो ये थी कि जो पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात जो कि इतने ख़राब हो गए थे उनको, और वो ये कहते भी थे ना कि हमने सियासत के बजाय रियासत को चुना है। तो अगर नवाज शरीफ
ادھر زرداری صاحب موجود ہوں, فضل الرحمان صاحب موجود ہیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی خوش قسمتی پاکستان کی جس کے اوپر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی جوان قیادت بھی جو ہے وہ بالکل شانہ بشانہ ان کے کھڑی ہوئی ہے. ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں چیئرمین, ادھر مریم نواز صاحبہ ہیں جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں بہت ایکٹیو ہیں. یہ ہمارے لیے اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی یہ وہ ہیرارکی ہے اور یہ ہیریڈیٹری ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. انہیریٹنس پہ بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, انہیریٹنس نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوا ہے, کوئی ان کا جانشین نہیں ہے. تو ایک عجیب افراتفری کی کیفیت ہے یہاں ان دو بڑی پارٹیوں کے اندر. کم از کم یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ کون سی قیادت جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گی اپنے اولڈ قیادت کے بعد. ایک بات بالکل صاف ہے, دوسرے دے آر بینگ انٹروڈیوسڈ ان دا پبلک, تھرڈلی دے آر بینگ انٹروڈیوسڈ ان دا گورننس. تو یہ آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے بیٹھ کر لوگ تنقید پہ تنقید کیے چلے. وہ آپ کو ایک آدمی نہیں پسند, ضرور تنقید, ٹھیک ہے, مجھے پسند نہیں ہے, میں بھی تنقید کروں گا, یہ میرا رائٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ساری قیادت سے, ساری سیاسی جماعتوں سے محروم کر دیا جائے؟ پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ لازمی ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ جیسی میچیور جماعتیں جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر موجود رہیں, اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی جماعتیں بھی ساتھ رہیں, تاکہ آپ نے دیکھا 11 جماعتی اتحاد ہے. میں آج اس بجٹ کے بعد ایک قسم کا بھی آ چکا ہے, یہ بھی آپ وی مسٹ پے دیم دی کریڈٹ. یہ نہیں کہ سارے وقت اٹھا کر ہم صرف یہی گناتے رہیں کہ انہوں نے 11 جماعتیں, لوگ کہتے ہیں جی اتنے دن نہیں چلے گا, اتنے دن نہیں چلے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوا, 2 بجٹ انہوں نے دیے, آج بھی اتحاد ان کا قائم ہے. میچورلی اختلافات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, معاملات ٹھیک ہے. منور صاحب یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میچور قیادت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن عوام کو کیا ڈیلیور کیا ہے؟ عوام کو تو مہنگائی سے بڑھ کر اور کیا عوام کو آپ ڈیلیور کر سکتی ہیں کہ جناب 11-12 مہینے کے اندر آپ نے یہ بار بار پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے, پہلے دن سے شروع تھا ایک, پھر یہ بتایا گیا کہ جی یہاں کوئی بہت غیر معمولی سازش ہو گئی ہے جس سے پتہ نہیں سراج الدولہ اور اس جیسی کوئی صورتحال پیدا ہونے والی ہے یہاں پر, اور یہاں پر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی صورتحال پیدا ہے. پھر تیسرا یہ کہا گیا, وہ ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا, ہماری یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اب دیکھیے آپ کسی بھی ادارے پہ تنقید کریں, آپ دیکھیں نا اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ کے فیصلوں تک ایک دفعہ پبلک ہونے کے بعد they become the public right and you have the right to criticize them, ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی ادارے کو اگر جڑ سے اکھاڑ دیں گی اور اس قسم کی تنقید کریں گی تو یہ نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی, میں ان کی تعریف کروں. I have been one of those persons who have been saying کہ دیکھیے کم از کم انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے, ہماری خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہا جاتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا شور کون مچاتا تھا؟ ایک پیج. ٹھیک ہے منور صاحب, بالکل ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب نے, ماہر قانون ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب وقت دینے کے لیے ہمارے پروگرام کو. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انتخابات کو آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی, یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. آپ دیکھتے ہیں آئین اس وقت کس پوزیشن میں ہے, کیا کیفیت ہے ملک کی, یہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, سینیریو کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے میں جس بیان کو آپ ریفر کر رہی ہیں, میں تو اس کے پہلے جملے پہ ہی آبجیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق. مجھے تو اس وقت آئینی گورننس اس ملک کے اندر نظر نہیں آ رہی, نہ کانسٹیٹیوشنلی اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر الیکشنز ہوئے, ملٹری کورٹس بنائی جا رہی ہیں جو سویلینز کے ٹرائل کریں گی, اور جس طرح ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہاں پہ جاری ہے. مجھے تو کسی جگہ پر بھی آئین نظر نہیں آ رہا. اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ گورننگ پارٹیاں ایک نئے انہوں نے دنیا میں پریسیڈنٹ بنایا کہ باہر دھرنے دے رہی ہیں سپریم کورٹ کے اور فزیکلی تھریٹن کر رہے ہیں ججز کو. تو مجھے تو آئین نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آئینی بات کرنی ہی ہے تو دیکھیے الیکشن آگے بڑھانے کا طریقہ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ٹینیور ہے اسمبلی کا اس میں پارلیمنٹ اپنے ایکسٹینشن کرے, بٹ وہ کرے گی آن دا بیسس آف ایکسرسائزنگ اٹس ایمرجنسی پاور.
جو ایمرجنسی پروویژنس کانسٹیٹیوشن کی ہیں. تو مجھے تو کوئی ایمرجنسی ایز سچ ملک کے اندر نظر نہیں آتی. میرے خیال میں تو الیکشن وقت پہ ہو جانے چاہیے, لیکن البتہ لگتا یہ ہے کہ جو 13 پارٹیوں کا الائنس ہے وہ فی الحال الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے. وہ اس وقت نہیں چاہتا کہ الیکشن ہوں, تو مے بی یہ الیکشن فردر ڈیلے ہو جائیں. ویسے بھی جو 2 اسمبلیوں کے جو الیکشن 90 دن کے اندر ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا, بیرس منیمم ڈیویشن کا ڈیٹ دے دی, اس وقت بھی نہیں ہوئے. تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اکتوبر میں یہ الیکشن ہو جائیں گے جو ڈیزالو ہونے کے 60 دن بعد ہونا ہے. ہو سکتا ہے یہ معاملہ آگے جائے. مجھے تو ایٹ لیسٹ آئی پریڈکٹ کہ وہ قوتیں جو طاقت رکھتی ہیں اس ملک کے اندر وہ اس وقت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں. ٹھیک ہے علی طاہر صاحب, مریم اورنگزیب صاحب کا بھی بیان, صاحبہ کا بھی بیان ہمارے پاس آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگست میں آئینی مدت ختم ہونے کے بعد نگراں حکومت آ جائے گی. تو ان کا بھی بیان تو سامنے ہے, تو حکومت تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. اچھا, میں جو ہوں مطلب I'm not shocked or surprised over this statement. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہی کہا کرتی تھی, بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کہتی تھی کہ اسمبلیاں توڑ دو, ہم الیکشن کروا دیں گے. تو یہ تو خیر پولیٹیشین سے لاٹ آف تھنگز. مجھے یاد ہے خان صاحب نے کہا تھا 200 بندہ باہر کھڑا ہو گیا تو میں الیکشن کرا دوں گا, لیکن پورے لانگ مارچ ہوئے تھے تو وہ الیکشن پہ اس ویو پہ سبسکرائب کرنے کو تیار نہیں تھے انلیس وہ خود ڈسکلوز نہیں ہو گئے. تو یہ تو پولیٹیشین ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. آئی ریمبر پوری نون لیگ نے چیلنج کیا تھا کہ توڑیں پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی اسمبلی اور الیکشن ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد وہ ایسا یو ٹرن لیا. مجھے ایٹ لیسٹ جس انڈیپینڈنٹ لینس سے, جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں, میرا انالیسز ہے, ظاہر ہے ہر پہ حافظ نہیں ہے, بٹ میرا انالیسز یہ ہے کہ اکتوبر میں بھی آپ کی الیکشن نہیں ہونے والے, کیونکہ صحیح یا غلط اس وقت جس پاپولیرٹی کی ویو خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں وہ بڑی فیٹل ہوگی باقی 13 پارٹی کے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا علی طاہر صاحب, ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی. مہنگائی کی جو اس وقت صورتحال ہے, عوام کو حکومت جو ہے وہ چیزیں ڈلیور نہیں کر پا رہی, عوام کو بڑی شکایات ہیں. موجودہ کارکردگی کے ساتھ حکومت کا الیکشن میں جانا کتنا خطرناک ہوگا, اس بارے میں بھی ضرور روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, میں فائنینشیل امپلیکیشنز کو تو بہت زیادہ نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ممبر آف دا پبلک, میں آپ کو اپنے دل سے کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کی آربیٹرینس انہوں نے فسکل میٹرز میں شو کی ہے اس حکومت میں تو اس سے نالا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جو ہے کہتے رہے کہ ہمیں خالی خزانہ دیا گیا, لیکن پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ آپ نے بنا دی, اسپیشل اسسٹنٹس بھی آپ نے اپنی مرضی سے لگا دیے. جو پولیٹیکل فیملی کا بچہ تھا اس کو اٹھا کے اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیا یا ایڈوائزر لگا دیا. تو میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ فرام وٹ آئی سی, مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک آلریڈی آپ کے اور میرے جیسی جو ٹیکس برڈن جن کے اوپر آلریڈی موجود ہے, ہم لوگ ٹیکس دیتے رہیں گے, ہم ٹیکس کے ٹارگیٹس پورے کرتے رہیں گے, ہمارے بچوں کے منہ سے نوالا جو ہے وہ حکومت چھینے گی. بٹ ان دا مین ٹائم نواز شریف صاحب کے بچے بھی باہر بزنس کریں گے, اور اسحاق ڈار کے بچے تو خیر وہ ون آف دا ریئرسٹ کارز ان دا ورلڈ لیمبورگینی, میں ہر دفعہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ بھی دبئی میں لیمبورگینی چلاتے رہیں گے. میں تو بحیثیت ممبر آف دس نیشن میں تو بہت زیادہ نالا ہوں اس حکومت سے. اچھا علی طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نعیم احمد آوان صاحب اور منور مرزا صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. نعیم احمد آوان صاحب, آپ نے گفتگو سنی علی طاہر صاحب کی, بیرسٹر علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ آن کال ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آئینی گورننس نظر ہی نہیں آ رہی اور بڑے نالا نظر آئے وہ حکومتی کارکردگی سے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, اتفاق کریں گے آپ اس سے؟ میں بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئینی طور پر ہم نے وزیر اعظم عمران خان پہ عدم اعتماد لے کر آئے اور آئینی طور پر ان کو وہاں سے رخصت کیا. بہرحال یہ ہے کہ جو حالات ہیں, معاشی حالات, اس میں دو رائے نہیں ہے. جہاں جن ملکوں میں سیاسی استحکام نہ ہو, معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور پچھلے 1 سال سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں عمران خان کا کبھی تو جو ہے میر اینڈ جعفر, تو کبھی ہلاکو خان, کبھی چنگیز خان, تو کبھی نیوٹرل کے الفاظ جو اس وقت جو ہے وہ لہراتے ہیں, اور جس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ ہم جو یہاں آئے تھے وہ آئے اس لیے تھے
بولے کہ کم سے کم ہم مہنگائی ختم کریں گے. پاکستان کو جو FATF میں گرے لسٹ میں لے جا کے ملک کھڑا کیا ہے اور بلیک لسٹ میں لے جا کے جہاں ملک کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں سے ہم نکال کے جو ہے وہ سری لنکا جیسا ملک کو جو ہے ہم کچھ ڈیلیور کر دیں. وہاں بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے. جاتے جاتے عمران خان صاحب کی خود حکومت یہ بات بول کے گئی کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے اور خود یہ بات ایکسیپٹ کر کے گئے کہ IMF جو تھا وہ ہم نے گروی رکھوایا ہے, آپ کے جو ہے وہ IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک آف پاکستان گروی رکھائی ہے. تو جب آپ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایک پلاسٹر جس پہ گولی کے کچھ نشانات تھے وہ 6 ماہ تک نہیں اترے تو 1 سال میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جادو کا چراغ لے کے سب ٹھیک کر دیں گے؟ بگاڑ بہت پیدا کیا ہوا اس ملک کے اندر. جو بگاڑ پیدا کیا ہے, جو 3.5 سال میں جو اس ملک کے اندر جو انہوں نے افسا نفسی پھیلائی ہے اور جو ملک میں یہ ڈیلیور کر کے گئے, ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ کتنے موٹر وے بنائے تو ایک کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیاں پوچھے, اسپتال پوچھے, کوئی کارخانے پوچھے, تو ان سے کوئی پوچھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ہلاکو خان ان کو یاد ہے, چنگیز خان ان کو یاد ہے, نیوٹن ان کو یاد ہے, اور جس قسم کی سیاست انہوں نے متعارف کرائی اس سیاست کا جواب آخرکار 9 مئی کو ملنا ہی تھا. اب رہ گیا ڈیلیور کا. بالکل اس سال جو ہم نے اس وقت 2023-2024 کا جو بجٹ دیا ہے, اس بجٹ کے اندر الحمدللہ جو چیزیں ہم دے سکتے تھے قوم کو, جو ہم ڈیلیور کر سکتے تھے بغیر کسی IMF کی جو ہے وہ رقوم آئے. آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ کے بل میں ہوگا, جب IMF کے پاس ہم نے درخواست جمع کی کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کے پاس سے جو آنے والی رقم ہے وہ آپ ہمیں دیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی اس وقت حکومت تھی, تو انہوں نے 2 فائنانس منسٹر کو, KP کے اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو کہا کہ ان ریٹرن ان کو لکھ دیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, یہ جانے اور جو حکومت اس وقت چل رہی ہے آپ جانے. بغیر IMF کی رقم آئے ہوئے آپ کو یہ ملک ہم نے چلا کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ رشیا سے معاہدے کر دیے, پھر وہ رشیا نے جسٹیفیکیشن دے دی. ہمارے پاس نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا, نہ ان کا کوئی پرپوزل آیا. وہ معاہدہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی جو حکومت تھی جو ہم نے ٹیک اوور کی 13 پارٹیوں کی, ہم نے رشیا کے ساتھ معاہدہ کیا, تو انہوں نے کہا جی تو معاہدہ ہے, ہم دیکھتے ہیں پیٹرول آئے گا کیسے, پھر ہم پیٹرول بھی لے کر آئے, اب دیکھا اترے گا کیسے, ہم نے وہ اتار کے بھی دکھایا. اور معاہدے کی پاسداری اور عربستان کے ساتھ اللہ کا شکر ہے بلاول صاحب نے معاہدہ کیا جو کہ جو گیس کا ایک بڑا اچھا معاہدہ ہے ان کے ساتھ. اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ معاہدہ کیا, اور سی پیک جو بالکل انہوں نے جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا ایسی جگہ پہ لے جا کے جس کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا. اللہ کا شکر ہے اسی حکومت نے چلا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی حکومت نے گیس پائپ لائن, ایران گیس پائپ لائن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس ملک کا گیس کا, اللہ کا شکر ہے وہ بھی جو ہے وہ سال کے اندر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تیل بھی آ گیا ہے اور آف لوڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. منور مرزا صاحب, یہ جو حکومت شہباز شریف صاحب نے کہا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, کہ میں تیل لے کے آ گیا ہوں اور اب عوام کو ریلیف ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تیل جب سستا تیل آ گیا تو اب عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ تیل سستا ہوگا تو آبویسلی اور جو دوسری چیزیں جو کہ تیل بڑھنے کے بعد ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ نیچے آئیں گی, کچھ عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہے؟ مرزا آج ہی آپ نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھی ہے؟ جی, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نیگیٹو پوائنٹ بتائی ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جولائی سے جی جو پرائسز جو ہیں اگر کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تو دے ول اسٹارٹ کمنگ ڈاؤن. ایک دوسری غیر معمولی واقعے سے کیا مراد ہے؟ کوئی سیلاب آ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, تو ٹرکی میں کیا ہوا سر؟ ابھی اسلام آباد میں زلزلہ آیا ہے, ٹرکی میں 5.6. ہمارے یہاں پچھلی بار جیسا سیلاب آیا تھا وہ تو سچویشن ہو جائے, دیور ہیواکس. آپ جس میں 46,000 آدمی مر گئے تھے, تو اس دوران کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا تھا اس دوران جیسے آدمی کو. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ تیل کے سلسلے میں جو بہت بڑا یعنی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیڈ آف پیئنگ ان ڈالرز یو ہیو پیڈ ان یوان. آپ نے دیکھا کہ آپ نے ڈالر بھی نہیں پے کیے. ہاؤ ہیو یو مینیج کہ پاکستان پہ میں تو طریقہ کار یہ ہے کہ میں خود بہت کرٹیسائز کرتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کرٹیسائز, کیونکہ اس سے انسان کی ریٹنگ بھی بڑھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کوئی بہت ہی غیر معمولی شخص کہتے ہیں. 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہنا کہ جناب آئینی حکومت نہیں ہے, تو آئین کیا ہے؟ کیا آدمی اعتماد کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا سپریم کورٹ رات کے 12 بجے تک؟ ٹھیک ہے منور صاحب, وقت تھوڑا سا محدود ہے اور ہم بریک پہ جانے کا بار بار مجھے کہا جا رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک, ہم ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम अहमद आवान साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं, जबकि ऑन कॉल हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और इनसे बात करते हैं. अली ताहिर साहब, नईम अहमद आवान साहब का ये कहना था कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आता. हमारे सियासतदान जो हैं वो जमहूरियत की फ़िक्र करते हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि आपसी लड़ाइयों में या इनफरादी जो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं या जो इख्तलाफात होते हैं, इस पे आवाम को कितना फेस करना पड़ता है या मुल्क को कितना फेस करना पड़ता है? जी देखिए, आवाम साहब ने जो बात की, मैं समझता हूँ कि वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इट वाज अ पॉलिटिशियन फेरी टेल. और आप किसी भी पार्टी के जब किसी अच्छे एक गुड ऑरेटर को बुलाते हैं, जैसे अवाम साहब हैं, तो वो 10-12 चीजें गिनवा देते हैं. बट डिस्पाइट दैट उसको हम अगर साइड पे रख दें तो देखिए, हमने सोचना ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती कैसे है. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना उस मुल्क के सियासतदानों का काम होता है. और पाकिस्तान में चूंकि एस्टेब्लिशमेंट भी एक कुव्वत है, उसका भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक रोल बनता है. ये जो आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पूरे 90 की दहाई में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से अटैक किया, एक दूसरे को गद्दार कहा, मुल्क दुश्मन कहा, और आज वो एक साइड पे हैं और पीटीआई दूसरी साइड पे है, और दोनों तरफ से यही जो है वो गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर होती है. ऐसे मुल्कों के अंदर इससे काम आना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी गेम हो दुनिया के अंदर, उसके अंदर सर्टेन ग्राउंड रूल्स हैं. उन ग्राउंड रूल्स को फ्रेम करना पड़ता है और उन ग्राउंड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. अब पाकिस्तान के अंदर जब तक यहाँ का पॉलिटिशियन बैठकर बात नहीं करेगा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बनाएगा, तो ये मुल्क आगे तो नहीं जाने वाला. ये दैट इज द प्रॉब्लम विद जिसको आप इस्तेकाम कहते हैं. जब तक इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जैसी पार्टियां आप बनाते रहेंगे, तो वो इस्तेकाम फिर इस तरह से आने नहीं वाला. मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सोचें कि जिस इकोनॉमिक वर्ल्ड के ऊपर हम हैं, आपस में नफरतें फैलाने के बजाय मिलकर बैठकर, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये होता है, सियासतदान एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन अल्टीमेटली एक टेबल के ऊपर आकर बैठते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 भी तब खत्म हुआ जब सारे आके टेबल पे बैठे, वर्ल्ड वॉर 2 भी तब खत्म हुआ जब सारे आके टेबल पे बैठे. तो यहाँ एटलीस्ट किसी ने दूसरे के ऊपर बमबारी तो अभी तक नहीं की. बैठ सकते हैं, साथ बैठकर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए. और जो आईनी एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिस वक्त कोई असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए, तो उसके एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर इलेक्शन होने हैं. मैं समझता हूँ वो जो डेडलाइंस हैं उनको पार नहीं करना चाहिए. वक्त के ऊपर इलेक्शन कराते रहे ताकि लोगों के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हों, वो बेशक खान साहब हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, वो उसको इलेक्टोरेट से मैंडेट लेकर और मुल्क को चलाएं. और फिर एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉलिसी सिर्फ तभी आएगी जब ये ग्राउंड रूल हमारे सियासतदान आपस में बैठकर बनाएंगे. ठीक है. अच्छा, मुनव्वर मिर्जा साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, वो भी बात जरूर कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा कि जो अली ताहिर साहब बात कह रहे हैं कि सबको मिलकर बैठ के, जो सियासतदान है मुल्क के इंटरेस्ट में, आवाम के इंटरेस्ट में, उन्हें मिलकर अपने इख्तलाफात को साइड पे रखकर कुछ बात करनी चाहिए और फैसले करने चाहिए. आप इत्तेफाक करते हैं? सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि कौन नहीं बैठा, गुज़िश्ता 5 साल से कौन नहीं बैठ रहा. अच्छा, जो भी कोई ये कहता है कि बैठना चाहिए, तो इतनी ऑफर, यानी पहले दिन जिस दिन के आपने असेंबली का हल्फ उठाया था और आए थे तकरीर करने के लिए, उसी दिन ऑफर आपको दी गई. लेकिन मुनव्वर साहब देखिए तो ना, जी मुझे अगर बुरा जी 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 ठीक है, फिर मैं आपको आप कह दीजिएगा जो सवाल करना चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि किसने बात नहीं की, ठीक है. अब आप यही कहेंगी कि जी चले जो माजी की बातें हैं. अब अगर माजी की बातों में जाते हैं ना, तो देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ आइन की तो बहुत बात की जाती है. वी हैव गॉट अ वेरी चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर वकीलों ने बड़े, जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहा जाता था, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी लाया. 40 साल तक यहाँ पर आमरीत की हुकूमतें रहीं. उस वक्त सब सर झुका के बैठ के कहते थे ठीक है. जब अदम एतमाद के जरिए एक बाकायदा, मुझे आप बताइए, रेफरेंडम क्या आइन के अंदर नहीं है? अदम एतमाद की तहरीक रेफरेंडम नहीं है. गुज़िश्ता 5 साल में बरतानिया में 6 वज़ीर आज़म बदले हैं, और उनमें से
3 جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریکوں میں گئے ہیں. ابھی بورس جانسن نے استعفیٰ دیا ہے. بریکسٹ کے اندر اتنے موسٹ پاپولر آدمی کو استعفیٰ دینا پڑا. یہاں تو آپ ادھر اترے نہیں تو آپ نے کہا اب تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا اور اب میں سڑکوں پہ رہوں گا. اچھا پھر آپ کسی حکومت کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے. پہلے آپ نے کام نہیں کرنے دیا 2018 سے پہلے. شاہد خاقان عباسی کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان حالات کے اندر, اور برانا میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے ان سابق عدلیہ کے جج صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے نام ان کے اوپر جتنی تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے منتخب نمائندوں کو سسلین مافیا اور ڈان اور نامعلوم کیا کیا کہا. 1.5 سال تک ادھر حکومت انہیں نہیں کرنے دی. اس سے پہلے مستقل آپ دھرنے میں رہے. اب آپ نے 1.5 سال تک عدم اعتماد کی تحریک کے بعد باہر رہے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کون سی ایسی قیامت آ گئی تھی کہ اگست آ رہا ہے نا, اب آ گیا ہے نا, اب تو آپ التجائیں کر رہے ہیں کہ خدارا اسٹیبلشمنٹ جو ہے, آرمی چیف جو ہیں وہ مجھ سے مذاکرات کریں. تو اب کوشچن یہ پتا ہوتا اب بھی آپ سیاستدانوں کے ساتھ تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے منور صاحب, میں بالکل بات کریں گے. علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر علی طاہر صاحب, آپ اپنے جو لاسٹ کمنٹس ہیں وہ ضرور دے دیجیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر پولیٹیکل انگیجمنٹ اور ڈائیلاگ کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس کو چھوڑ کر اب میچورلی ملک کے بارے میں سوچا جائے. دیٹ وڈ بی مائی لاسٹ کمنٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اچھا نعیم احمد آوان صاحب, اب بتائیے مجھے یہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو آپس میں جھگڑا چل رہا ہے چیئرمین پی سی بی کا, یہ کیا اختلاف ہے, کیا معاملہ ہے, اس بارے میں ذرا کچھ روشنی ڈالیے. میرا خیال ہے بیرسٹر صاحب بیپر پر ہوتے ہیں لائن پہ, تو انہوں نے جب گفتگو کی تھی میں اس کا جواب دیتا. پہلے آپ ان کی جواب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جمہوری نظام, اور یہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر نہ جمہوری نظام کے اندر اپوزیشن کو ہونا بڑا لازمی ہے. جن ملکوں میں اپوزیشن نہیں ہوتی نا وہاں جمہوریت نہیں ہوتی, وہاں امریت ہوتی ہے. یہاں بات یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن کے اندر تھے تو ہم نے خود عمران خان صاحب کو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول صاحب نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, آپ وزیر اعظم بنیے گا. امید ہے کہ آپ اس ملک کے اندر بہترین جو ہے وہ اسٹریٹجی دیں گے, اچھے پروگرامز دیں گے, منصوبے دیں گے. یہ کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات جو ہے, گورنر ہاؤس کو گرانا, پی ایم ہاؤس کو گرانا, عافیہ صدیقی کو 100 دن میں لانا, گورنمنٹ اسکولوں کی تعداد یونیورسٹی بڑھ جانا اور پرائیویٹ سب بند کر دینا, یہ سب مذاق ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن ہم آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. اور شہباز شریف نے بیساکھے معیشت کی دعوت دی تھی کہ آئے ہم چلتے ہیں بیساکھے جمہوریت کے بعد. لیکن یہ صاحب اس وقت بن گئے ایس ایچ او کا کردار ادا کیا, میں تینوں بھی نہیں چھڑوں گا, میں تینوں بھی نہیں چھڑوں گا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بھائی 3.5 سال پکڑتے ہی رہا اور آخر کا ڈیلیور کیا ہوا اس ملک کے اندر. پھر قوم نے دیکھ لیا پھر اس نے کیا ڈیلیور کیا اس ملک کے اندر. اب 2 صوبے چلتے صوبے جو ہے وہ ڈیزولو کر کے نواب صاحب چلے گئے. اس لیے کر گئے کہ انہوں کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ 2 صوبے گرا دیں گے تو حکومت گر جاتی ہے. 2 صوبے گرانے کے بعد آئینی تو سب سے پہلے تو اس سے وہ صوبوں کے اندر جو رقم چاہیے نا 88 ارب روپیہ پہلے طریقے انصاف سے لیں. جو اس کے الیکشن کی یہ روز کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں, تو ہم تو تیار ہیں الیکشن کرانے, پیسے لے آئیں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں. دوسرا رہا پی سی بی کے اوپر ہمارا کوئی تحفظات نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں. دیکھیں نا, ہم کولیشن کے اندر ایک حکومت ہے, ہم لازمی سی بات ہے ان کو جو حکومت کے اندر سب وزیر اعظم پارٹی کی حکومت ہے, ہم ان کو تجویز دے سکتے ہیں. آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے, تجویز آپ نے دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے بالکل بات کریں گے. نعیم احمد صاحب, یاسین آزاد صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, آن کال ہے, ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے, بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. ہماری جو گفتگو ہے وہ ملکی سیاست اور معاشی جو استحکام ہے اس حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں منور مرزا صاحب اور نعیم احمد آوان صاحب موجود ہیں. آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ, بیرسٹر علی طاہر صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آئینی گورننس تو کہیں ہے ہی نہیں اور ملٹری کورٹس بنائی جا رہی ہیں, آئین کہیں نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں منور مرزا صاحب آپ کے پاس موجود ہیں, میں ان کو شکریہ یاسین صاحب, تھینک یو. جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جی, کہ جو صورتحال ہمارے ملک کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا چکے ہیں اور مزید بھی جا رہے ہیں. تباہی اور بربادی کا جملہ اس لیے میں استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہو, وہ عدلیہ کا ہو, پارلیمنٹ کا ادارہ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو,
تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے کے معاملے میں جب داخلے کریں گے تو لامعنی صورتحال جو پیدا ہوگی وہ کرائسس کی صورت میں آئے گی۔ ہمارے ملک میں معاشی بحران اپنی جگہ پہ موجود تھا، سیاسی بحران بھی تھا، اور اب آئینی بحران بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہے، آنریبل سپریم کورٹ نے کہا، آئین ہمارا کہتا ہے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اس میں 90 دن کا الیکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو آئین کا آرٹیکل 254 کسی حد تک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم ایک ایسا آرٹیکل کو پکڑ کے شور شرابہ مچاتے ہیں، یہ آئین کی توہین ہو گئی، آئین ٹوٹ گیا، اس ملک میں مارشل لا آ گیا، یہاں کی صورتحال خراب ہو گئی، یہ ساری باتیں آپ سیاسی جماعت سے اپنا طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو آئین کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس طرح کل جو کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن جو کل پارلیمنٹ میں بھی قرارداد پیش کی اور ملٹری کورٹ کو کہا کہ اس میں کیس چلنا چاہیے، انٹرڈسٹنٹ ڈے میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ 9 مئی کو ہوا جی، اور 9 مئی کو جس طرح آپ نے اپنے اداروں پہ طے کیا، میرے نزدیک 75 سال کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ بالکل، اور آج ہندوستان یہ بات کہتا ہے کہ جو کام ہم 75 سال میں نہیں کر سکے وہ ایک سیاسی جماعت نے جھٹکے میں کر کے ہمیں دکھا دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ میں پوچھتا ہوں کہ احساس اداروں پہ کور کمانڈر کے بنگلے پر حملہ کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ ایم ایم عالم جس نے 6 جہاز گرائے، اس کا جہاز کو آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور عمران خان صاحب کے متعلق میں ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے خود ہی اپنا کیریئر جو ہے نا خود تباہ کیا، اور اب آئندہ الیکشن میں عمران کا مجھے کوئی رول نظر نہیں آتا۔ اور 2018 میں جو لوگوں کا عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے تھے اور جازو میں بھر کے لائے تھے، وہی 2023 میں جازو میں بیٹھا کے واپس لے کے کہیں اور لے کے چلے گئے، وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن آپ یہ بتا دیں کہ جب ہمارے احساس اداروں پہ آپ حملہ کرنا شروع کر دیں گے تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سارا کچھ ہوگا؟ بلکہ میں نے کل بھی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے دوسرے لوگوں کو جن کو یوز کیا گیا ان کو پکڑ لیا، ان کے کیسز ملٹری کورٹ میں لے کے چلے گئے۔ ماسٹر مائنڈ تو آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، اس کو تو اپنے ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا، کیوں نہیں ڈالا؟ ماسٹر مائنڈ کو پکڑے نا، اس کو لے جائیں نا آگے۔ لیکن ماسٹر مائنڈ کی طرف ابھی تک میں نے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، ان کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب ہمارا ملک اس وقت جو ہے نا تباہی بربادی کی دانے پہ کھڑا ہے۔ $1 ارب کے لیے ہمیں IMF کے فارم بھی پکڑے تب بھی ہمیں نہیں ملا۔ تو ملکی حالات بھی ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں صرف آپ کے پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ آپس میں بیٹھ کے پاکستان کے 22-23 کروڑ جو عوام ہیں ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے راستہ کیوں نہیں ہوا؟ جی، تکلیف اگر کوئی برداشت کر رہا ہے تو پاکستان کا کامن مین برداشت کر رہا ہے، اور جن کی سیلری بڑی مشکل سے 25-30 ہزار روپیہ ہے، 25-30 ہزار آج کل کے دور میں 2 آدمی بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی، ابھی آپ نے تنخواہیں بڑھائی لیکن مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو صورتحال ہے، میں آپ یہ کہتا ہوں کہ شروع سے میرا موقف یہ تھا کہ 4 صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک دن میں ہونے چاہیے، ایک دن میں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ نوبت آ گئی، آنریبل سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کیا، لیکن چلتے چلتے صورتحال وہی آئی ہے کہ آپ معاملہ جا رہا ہے اکتوبر۔ اب اکتوبر کے متعلق بھی بعض پولیٹیکل پارٹی کوئی یہ کہتا ہے جی میں چاہوں گا تو الیکشن ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 13 یا 14 یا 15 اگست کو ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سندھ اور بلوچستان بھی اپنی مدت پوری کر رہے ہیں، 5 سال آپ کے پورے ہو رہے ہیں۔ مدت پوری کرنے کے بعد آپ کو ایک دن بھی الیکشن ڈیلے نہیں کرنا چاہیے میرے نزدیک۔ ٹھیک،
تو اگر الیکشن ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ کو الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. یہ کہہ دینا کہ ایکسٹینڈ کر دو تو آئین میں کہاں ایکسٹینشن کا کوئی کنسیپٹ ہے؟ آئین تو معاملے مکمل سے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اٹھا کے، تو پارلیمنٹ نے تو کل بھی قرارداد پاس کی ہے، تو قرارداد پاس کرنے سے کیا ہمارا آئین تبدیل ہو جائے گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 18 سے چھوڑیں، پاکستان کی بقا کی بات کریں، پاکستان کے استحکام کی بات کریں، اپنی انار کی جنگ کو چھوڑیں، قانون اور آئین کے مطابق چلنے، تب یہ ملک چلے گا، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یاسین صاحب، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گے. استحکام میں پارٹی جو نئی بنی ہے، کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ اور استحکام میں پاکستان پارٹی تو بن گئی، لیکن جو پاکستان کا جو ملک کا استحکام ہے اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں 2018 میں عمران خان نہیں جیتا ہوا تھا. 2018 میں جو لوگ آج استحکام پارٹی جنہوں نے بنائی ہے، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. عمران خان کو حکومت کس نے دلائی تھی، جن کو آج عمران خان گالیاں دیتا ہے؟ اور 3.5 سال تک ان کے ساتھ مل کے حکومت کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ فوج جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور باجوہ میرے لیے ایک جمہوری آدمی ہے، ان جیسا نیک آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی. اور یہاں تک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں ایک پیج پہ ہوں. 3.5 سال تک آپ غلام بن کے کام کرتے رہے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. 3.5 سال کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، باجوہ صاحب نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے باجوہ صاحب کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ 3.5 سال تک مجھے حکومت نہیں کرنے دی گئی. تو میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حکومت کرنے نہیں دی گئی تو آپ نے 3.5 سال کے دوران ایک دفعہ بھی میڈیا پہ آ جاتے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہتے کہ میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہوں، میں کام کرنے چاہتا ہوں، مجھے آرمی چیف کام نہیں کرنے دیتا، تو شاید یہ ہیرو بن جاتے. عمران خان سے پوچھیں کہ پنجاب میں حکومت آپ کی، آدھے پاکستان میں، KPK میں آپ کی حکومت، کشمیر میں آپ کی حکومت، کس پاگل نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں؟ تو ڈیزالو کرنے کے بعد جو صورتحال آئی، وہ لوگ جو جہاز پہ بیٹھ کے آئے تھے، جو PTI کے دور میں کہتے تھے عمران خان کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے، ان کو گاڑیوں سے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا. اور ایک بھی PTI میں مجھے ایسا مرد نظر نہیں آیا جس نے گرفتاری کو سینے سے لگایا ہو، جس طرح ماضی میں سیاستدانوں نے گرفتاریاں دی ہیں. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائی جیکنگ کیس میں نواز شریف صاحب کو عمر قید کی سزا ہوئی، 15 مہینے وہ نواز جیل میں پڑے رہے، لیکن وہ روئے پیٹے نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، تو جب لیڈر ہیں تو آپ کو یہ مائنڈ بھی بیک اپ کر لینا چاہیے نا کہ کل ہمارے خلاف کوئی مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. ہم فواد چودھری کو دیکھیں، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ بھاگا ہے، دنیا نے تماشا دیکھا. اور آج ہم نے پورے پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا. کیوں؟ تو آج انڈیا خوشیاں بنا رہا ہے، وہاں کا میڈیا چیخ کر کہتا ہے کہ پاکستان میں وہ کچھ ہو گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ سلسلہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. پاکستان کے بقا اور استحکام کے لیے کام کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات ختم کرنے پڑیں گے، اور اختلافات ختم کر کے اپنی تمام توجہ جنرل الیکشن کی طرف دینا چاہیے اور وقت پہ الیکشن کرانا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب وقت دینے کے لیے پروگرام میں. نعیم احمد اوان صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ کیا کہیں گے ان کی گفتگو پہ؟ اتفاق کریں گے آپ ان سے؟ دیکھیں، اللہ کے نظام ہے عرش کے اوپر. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب شیطان کو فرشتے سے شیطان بنایا تو اس نے گند مار دی ملک کے اندر. کرسی جب اس کے پاس گئی گند مار دی، اور ملک کے اندر جو ہے وہ کپتان سے کرسی گئی تو اس نے گند مار دی. صورتحال یہ میں آپ کو بتاؤں، 2018 کے الیکشن میں بھی پاکستان کا ٹوٹل ووٹر کی جو تعداد ہے 5 کروڑ 80 لاکھ ہے. عمران خان کو جو ووٹ پڑے تھے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ جو ووٹ دیے تھے عمران خان کو. لیکن جو اپوزیشن کے اندر جو پارٹیاں تھیں، جن کو باپ پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، MQM ہے اور دیگر جماعتوں کا جو ہے وہ اچار کی برنی بنا کے اور اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یہ اسپیک یہ کر رہا تھا کہ شاید آنے والے 25 سال تک یہ اقتدار کے اندر موجود ہوگا. اور ہوا یہ کہ عدم اعتماد کے بعد وہ پارٹی جو اس کے ساتھ کھڑی تھیں وہ پیچھے ہٹ گئی یا ہمارے ساتھ آ گئی. لیکن کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ ایک پارٹی تشکیل دی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم رسپیکٹ بھی کر رہے تھے، وہ لوگ لازمی سی بات ہے ان کو اپنے گھونسلے میں واپس جانا ہے جہاں سے وہ آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب MQM پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں، اور پابندیاں کیا لگیں، انہوں نے بھی ملک دشمنیاں جو الطاف حسین نے کی. تو یہاں بھی بلکہ یہاں اگر آپ چلی جائیں میری ٹائم میوزیم کے اندر نا، ایک مچھلی لے کر آئے تھے فش،
اس کا ٹرینی تھا, کہتا تھا رائٹ پہ جاؤ, لیفٹ پہ جاؤ, اوپر چلے جاؤ. تو پھر اب بات یہ کہ کراچی کے اوپر جو ہے وہ دیکھا کہ کراچی والوں نے تجربہ ہوا ہے, اس کے اندر سے ایک مصطفیٰ کمال نکالا, اس کو ایک پرچم دے دیا پاکستان کا. تو استحکام پاکستان کو بھی ایک پرچم دیا پاکستان کا. باقی لوگ سمجھدار ہیں, قوم جو دیکھ رہی ہے نا, قوم سمجھتی ہے ساری چیزوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک جمہوری پارٹی, ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی, رول آف لا کی ہم یقین رکھتے ہیں ہمیشہ. دیکھیں ملک کے اندر 4 ستون ہیں, مسلح افواج, عدلیہ, آپ کی جو ہے جرنلزم اور پارلیمنٹ. پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریئر ادارہ ہے. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ اگر آپ تنقید تھوڑی سی آپ سپریم کورٹ پہ کریں, چھوٹی سی تنقید کر کے آپ دیکھیں تو سو موٹو فوراً ایکشن ہو جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ وہ ستون جو مسلح افواج ہے, جب ان کے گیٹوں کو توڑ دیں گے, ان کے جو ہے وہ اسٹیچو جو ان کے جو ہے ان کو آپ جلا دیں گے, جی ایچ کیو کے اندر گھس جائیں گے, تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آرمی کوٹیں نہیں لگیں گی؟ بالکل لگیں گی آرمی کوٹیں, اور لگنی بھی چاہیے. اس ملک کے اندر جمہوری نظام کے اندر بالکل جس بات کی آئین اجازت دیتا ہے, اور جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایک ادارہ, لازمی سی بات ہے پارلیمنٹ کے بعد ایک سپریم کورٹ بھی ادارہ ہے, یہاں پر وہاں کیس بنتا ہے, وہاں پر رعایت مل جاتی ہے. ہم تو بڑا کشمکش کا شکار ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. جو لوگ انوالو ہیں, جن کی شناخت ہوئی ہے, ان کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. لیکن ہم یہ بھی ساتھ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ خدا نہ خواستہ اس درمیان اگر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کسی کی انوالومنٹ نظر نہیں آئی, تو میرا خیال ہے اس کو رہا کرنا چاہیے. یہی جمہوریت ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ یہ سیاست ہم نے نہیں کی پاکستان کے اندر کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے سب کر کے دیکھ لیا. آغا سراج درانی کو جیل میں 28 مہینے بند کیا, آپ کے جو ہے وہ آصف الزرداری کو کئی مہینے آپ نے بند کیا, ساتھ میں خورشید شاہ کو آپ نے 26 مہینے جو ہے وہ بند کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا بند ہوتی رہی ہے, لیکن ہم نے سیاسی وابستگیاں چینج نہیں کی. یہ ممی ڈیڈی پارٹی والے صرف ایک جو ہے جھاپڑ کھا کے جو ہے وہ بیانات ایسے ایسے نکال کے دے رہے ہیں جو نکل کے آ رہے ہیں. اور حقیقتاً یہی بیسیکلی یہ جو سوچ ایک ڈیلیور ہوئی تھی نا عمران خان کی, جو اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے لیے کہتا تھا میری پیچھے قوم نکل گئی. کون سی قوم نکل گئی؟ یہ پارٹی کے اوپر یہ جو گند کچرا تھا, یہ جو جا کے 50-100 لوگوں نے جا کے دعویٰ کھول دیا, قوم نکلتی مسلح افواج کے لیے نکلی نا قوم. آگے آپ نے دیکھا سوشل اپنا سیول سوسائٹی میں نکلی, آپ کے جو ہے وہ سیاسی سماجی ہر طبقہ فکر جو ہے پاکستان کے اندر ریلیوں کی شکل کے اندر نکلا. اس کو بولتے ہیں ریاست کے اندر بات یہ کہ محبت کا اظہار. لیکن اس سوچ کی, جس سوچ کے جو ہے وہ آپ نے ڈیلیور کیا اس ملک کے اندر عمران خان نے, تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا. ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی, اور آج بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ آ جائیں, آپ اپوزیشن کے اندر بیٹھیں. ٹھیک ہے, آپ سے کرسی چلی گئی ہے, اوپر کرسی گئی تھی شیطان کے پاس, اس نے گند مار دی. اب آپ سے کرسی چلی گئی ہے تو آپ نے کبھی امریکہ کو انوالو کرتے ہو, کبھی باجوہ کو انوالو کرتے ہو, کبھی جو ہے وہ میر اینڈ جعفر, ہلاکو خان, چنگیز خان, نیوٹل تو جانور ہوتے ہیں. تو یہ سیاست پاکستان میرا خیال ہے سیاست پہ جو ہے نا آگے بڑھ سکتا ہے, نہ سیاست یہ ایکسپٹ کر سکتا ہے پاکستان. ملک کے بقا کی بات کرنی چاہیے, ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے اور مل کر چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, کیونکہ سب کچھ جو بھی سینیریو ہے وہ فیس بہرحال عوام کر رہی ہے. منور مرزا صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. سب سے پہلے تو عوام کو اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھنا چاہیے ان سے کیسی کیسی غلطیاں ہوئی ہیں جی. انہوں نے کیوں ایسی حکومتوں کو برداشت کیا جو کہ اس قسم کی تھیں, اور مستقل برداشت کرتے رہے. 50 سال کی آپ کی ہسٹری ہے, آپ کے پاس 2 مضبوط جمہوری پارٹیاں ایوالو ہو گئی تھیں. امریکہ میں 2 ہیں, برطانیہ میں 2 ہیں, جگہ جگہ 2 ہیں. اس میں ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور چھٹی؟ پہلی بات. دوسری میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے, کون سی پارٹی جا رہی ہے. انڈیا کے اندر بڑی پارٹیاں بھی ہیں اور ہر اسٹیٹ کے اندر چھوٹی پارٹی ہے, اور وہ میک چیف منسٹرز. تو جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تیسری بات دیکھیے, میں تو اس بات پر بڑا حیران ہوں کہ 62% آف پاکستان جو ہے گزشتہ اپریل سے آج تک وداؤٹ اینی گورننس, وداؤٹ اینی چیف منسٹر, وداؤٹ اینی گورنمنٹ, اینڈ دی پارٹی which is responsible for this havoc. آپ کہتے ہیں نا قدرتی آفاق, یہ تو قدرتی آفات تو بہت معمولی سی چیز ہے. 62% صرف 38% پاکستان کو گورننس ملی. اچھا, ان کو ڈیولپمنٹ. پنجاب کا کیا ہوا ہے؟ کوئی حکومت رہی ہے پچھلے اپریل سے آج تک؟ اور اس میں کون کون شامل رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ایوری بڈی شوڈ پے فار دس. اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں, بڑا حیران ہوں گا میں, کم از کم مزید حیران ہوں گا کہ پنجاب کے عوام, خاص طور پہ وہ میرے بھائی ہیں, میں ان سے ضرور یہ کہوں گا
کہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ اپریل سے لے کر اور آج تک ہوتا رہا ہے، کوئی گورننس نہیں، کوئی چیف منسٹر نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ نہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں چیف منسٹر، یہ کوئی ڈرامہ ہے کوئی، یا کوئی فلم بن رہی ہے، یا کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے، کوئی فکشن ہو رہا ہے؟ یہ ایک ملک ہے. اور آخری بات میں کہنا جی ضرور، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو کرائسس ان پاکستان. اچھا. دیر از اے نیشنل اسمبلی، دیر از اے سینٹ، ٹھیک ہے. ایوری کانسٹیٹیوشنل جو ادارہ ہے اٹ از فنکشننگ. ٹھیک ہے. اونچ نیچ اور چھوٹی موٹی باتیں وہ ہوتی رہتی ہیں. نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں تیار نہیں تھا دینے کے لیے، آج 18 سال کی قید ہوئی ہے اس کے اوپر. وقت محدود رہ گیا ہے. اور لاسٹ کمنٹ نعیم صاحب. دیکھیے اس ملک کے اندر بات یہ کہ 3.5 سال بیرون ملک سے جو انگلش بابو لے کے امپورٹ کیے تھے وہ اس ملک کو چلا رہے تھے، اور ملک کے اندر پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوتی نہیں تھی. صدارتی آرڈیننس واسنگ مشین سے نکال کے 200 سے اوپر صدارتی آرڈیننس کے اوپر ملک چلایا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان 2 کپتانوں کو نا تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. ایک وہ کپتان جس نے ٹائٹینک ڈبویا تھا، ایک کپتان جس نے اس ملک کو ڈبو کے لا کے ایسی جگہ کھڑا کر دیا کہ آج بات ہم سنوارنے پہ بھی جا رہے ہیں، ٹھیک کرنے پہ بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ صاحب جو ہے جس قسم کی سیاست پھر دوبارہ جو ہے تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوریت کے اثر نے تنقید آپ کرتے رہیں، لیکن میرے خیال پارلیمنٹ میں آ کے اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نعیم احمد آوان صاحب، منور مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کے لیے. یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ آن کال تھے. بیرسٹر علی طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا فون پہ. آپ دونوں حضرات کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ملک کے لیے ضروری ہے، ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں اور اپنی انا کو سائٹ پر رکھ دیں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.